अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में तकब्बुर और घमंड के बारे में जानेंगे। इसके बारे में आप बराबर सुनते रहते हैं, ये इंसान बड़ा मुतकब्बिर इंसान है, तकब्बुर है इसके अंदर, घमंड है इसके अंदर, वो घमंडी इंसान है। इस तरह की बहुत सारी बातें आप बराबर सुनते रहते हैं, लेकिन असल में घमंड और तकब्बुर कहते किसे हैं ये भी बहुत कम ही लोग जानते हैं। अगर कोई इंसान ऐसा है जो अपने मामलात में, अपनी बातों में सच्चा है और इसलिए वो सच्चा होने की वजह से वो किसी की बात नहीं, कोई भी बात उसको समझा रहा है और वो जान रहा है कि मैं सच्चा हूँ, इसलिए वो कोई भी इधर उधर की बातें नहीं सुन रहा, अपनी बातों में वो अड़ा हुआ है, क्योंकि वो जान रहा है कि मैं बिल्कुल दलाइल व शवाहिद के साथ मैं बिल्कुल सही हूँ और सच्चा हूँ अपनी बात में। तो फिर इसको गुरूर और घमंड नहीं कहते। ये कहना कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, इसको कॉन्फिडेंस कहते हैं, इसको घमंड गुरूर नहीं कहते। घमंड ये है कि कोई इंसान ये कहे कि ये सिर्फ़ मैं ही कर सकता हूँ, ये घमंड है। तो इसीलिए इस बात को हमेशा जहन में रखें कि अगर कोई इंसान अच्छा कपड़ा पहनता है, अच्छा खाना खाता है या उसके हर मामलात बहुत अच्छे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो उसके अंदर तकब्बुर है, घमंड है, गुरूर है, बल्कि सच्चाई को एक्सेप्ट ना करना, सच्चाई को ना मानना, ये घमंड और गुरूर और तकब्बुर कहलाता है। इन्हीं सब बातों के बारे में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ हैं आप ख़ुद भी उसको देखें और अपने मिलने जुलने वालों के पास भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अल्लाह और रसूल का पैगाम पहुँचे और सवाब जारिया की सूरत में क़यामत तक आपको उसका सवाब मिलता रहे। हज़रात मोहतरम, तकब्बुर, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। हज़रात मोहतरम, तकब्बुर जो है ये शैतानी खसलत इतनी बुरी और इस कदर तबाहकुन आदत है कि ये भूत बनकर जिस इंसान के सर पर सवार हो जाए, समझ लो कि उसकी दुनिया और आखिरत की तबाही यकीनी है। शैतान अपनी इसी मनहूस खसलत की वजह से मरदूद बारगाह इलाही हुआ और खुदावंद क़हार व जब्बार ने लानत का तौक उसके गले में पहनाकर उसको जन्नत से बाहर निकाल दिया। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि शैतान यानी इब्लीस, जिसका पहले नाम अज़ाज़ील था और ये जन्नत में रहा करता था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उसने हुक्म दिया तमाम के तमाम फ़रिश्तों को, चूँकि ये फ़रिश्तों का उस्ताद था, फ़रिश्तों के ही साथ रहा करता था, तो सबको हुक्म दिया कि तुम सभी लोग आदम को सजदा करो। तो सभी लोगों ने आदम को सजदा किया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सभी फ़रिश्तों ने सजदा किया, और चूँकि इसको भी हुक्म था, लेकिन इसने सजदे से इनकार कर दिया और उसने, इब्लीस ने ये कहा, शैतान ने ये कहा कि मैं कैसे उस इंसान को सजदा करूं जिसको तूने मिट्टी से बनाया है, और हालांकि तूने मुझे आग से बनाया है, और मिट्टी जो है, आग जो है वो मिट्टी से ज़्यादा अफजल होती है, क्योंकि मिट्टी जो है ये ज़मीन में पड़ी रहती है, जबकि आग ऊपर उठती है, बुलंदी की जानिब जाती है, और आग बाहर सूरत मिट्टी से ज़्यादा अफजल है, इसलिए मैं इसको कैसे सजदा कर लूँ, ये कह के उसने इनकार कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अगर तू इनकार करता है तो निकल जा यहाँ से, और क़यामत तक के लिए तेरे ऊपर लानत है, और लानत का तौक़ उसके गले में डालकर जन्नत से बाहर निकाल दिया गया। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जब मैं तज़किरा करूँगा तो उनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी के बारे में जब मैं अपनी इन्हीं वीडियोज़ में बयान करूँगा, तो इस पूरे वाक़े को और इस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी में जो जो वाक़यात हुए, जो जो मामलात हुए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बतरीक़े अहसन उसको मैं आपके सामने बयान करूँगा। आज हम जानते हैं कि तकब्बुर की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शैतान को जन्नत से निकाल दिया। अब अगर वही खसलत हमारे अंदर है, तकब्बुर, अल्लाह ने कहा नमाज़ पढ़ो यानी सजदा करो, और नमाज का मतलब क्या होता है? रुकू करना, सजदा करना, यही तो नमाज होती है। तो सजदा करने के बारे में इब्लीस से कहा, अज़ाज़ील से कहा, तो उसने इनकार करके, ज़बान से इनकार करके वो
ابلیس بن گیا۔ آج اگر ہم زبان سے انکار کرتے ہیں یا پھر عمل کے ذریعے انکار کرتے ہیں، عمل کے ذریعے انکار کرنے کا مطلب اللہ نے کہا نماز پڑھو، ہم نماز نہیں پڑھ رہے، تو ہم عملی طور پہ ہم انکار ہی تو کر رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی انسان آپ سے پانی مانگے کہ ذرا ایک گلاس پانی دینا، آپ اٹھ کے نہیں جا رہے ہیں اور پانی اس کو نہیں دے رہے، لیکن کچھ زبان سے کہہ بھی نہیں رہے، تو اگرچہ آپ نے اپنی زبان سے انکار نہیں کیا، لیکن عملاً آپ انکار ہی کر رہے ہیں، کیونکہ آپ سن رہے ہیں، آپ جان رہے ہیں کہ یہ بات آپ سے پانی مانگا جا رہا ہے، لیکن آپ نہیں جا رہے پانی دینے، تو یہ بھی ایک طرح کا انکار ہی ہے، اور انکار کرنے کی وجہ سے وہ مردود ہوا تو ہم بھی مردود ہوں گے اگر اللہ رب العزت کے حکم پر عمل نہیں کریں گے تو۔ حضرات محترم، تکبر کا معنی یہ ہے کہ آدمی دوسروں کو اپنے سے حقیر اور ذلیل سمجھے کہ یہ میرے سامنے کیا ہے۔ یہی جذبہ شیطان ملعون کے دل میں بھی پیدا ہوا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا تو فرشتے چونکہ تکبر کی نحوست سے پاک تھے، سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کر لیا، لیکن شیطان کے سر میں تکبر کا سود سمایا ہوا تھا۔ اس نے اکڑ کر کہہ دیا، اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ رب العزت میں حضرت آدم سے اچھا ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ حضرات محترم، اس ملعون نے حضرت آدم کو اپنے سے حقیر سمجھا اور سجدہ نہیں کیا۔ اس لیے ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ جس انسان میں بھی تکبر کی شیطانی خصلت پیدا ہو جائے گی اس کا وہی انجام ہوگا جو شیطان کا ہوا، کہ وہ دونوں جہان میں خداوند قہار و جبار کے پھٹکار سے مردود اور ذلیل و خوار ہو گیا۔ حضرات محترم، اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا کر رکھے کہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اور اکڑنا تو مردوں کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر زندہ ہیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب جب اللہ رب العزت کی جانب سے صدا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی جانب آئیں اور اللہ رب العزت کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے نماز کی ادائیگی کو کریں۔ اگر نماز ہم نے چھوڑ دیا، نماز کو ہم نے ترک کر دیا، تو یہ ذہن میں بٹھا لے کہ آپ لوہے کے سکے اور کاغذ کے ان نوٹوں کو تو کما سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی جو حقیقی کامیابی ہے، اللہ کا پیارا بننا، اللہ کا محبوب بننا، اللہ کا دوست بننا، اللہ کا ایسا خالص بندہ بننا جس کو اللہ پسند کرتا ہو، ویسی کامیابی آپ نہیں حاصل کر سکتے۔ آپ دنیا کی دکھاوٹی کامیابی تو آپ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن حقیقی کامیابی جو ہے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، وہ آپ نہیں حاصل کر سکتے اگر آپ نے نماز کو چھوڑ دیا، کیونکہ نماز کے اندر ہی دین و دنیا دونوں کی ہی کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ حضرات محترم، یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ تکبر خدا کو بے حد ناپسند ہے اور یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور جس شخص کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں بھی نہیں جائے گا۔ رائی مطلب سرسوں کا ایک دانہ جو ہوتا ہے اس کے برابر بھی اگر وہ اپنے آپ کو کسی سے اچھا اور بڑا سمجھ رہا ہے تو سمجھ لیں کہ اس کے اندر تکبر ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ دنیا کی ہر مخلوق میرے سے افضل ہے، میں دنیا کا سب سے ذلیل و خوار انسان ہوں، یہ کہے نہیں، یہ سمجھیں اپنے آپ کو، کیونکہ کہنے میں ایک طرح کا ریا کا شمار ہو سکتا ہے کہ آپ دکھا رہے ہیں لوگوں کو کہ میں کتنا زیادہ اپنے آپ کو برا سمجھتا ہوں۔ اسی لیے ان باتوں کو زبان پہ نہ لائیں، ان باتوں کو اپنے دل میں اتاریں اور ان باتوں کو دل سے ایکسیپٹ کریں کہ میں ایسا ہوں، میں اتنا برا ہوں۔ جب ہم ان باتوں کو اپنے دل میں اتار لیں گے تو وہ چیزیں ہمارے عمل میں آنے لگے گی، خود بخود چیزیں ہمارے اعمال سے وہ ظاہر ہونے لگی کہ ہمارے اندر کتنا تواضع انکساری ہے۔ حضرات محترم، ایک دوسری حدیث میں ہے، حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر میں تکبر کرنے والوں کو اس طرح لایا جائے گا کہ ان کی صورتیں تو انسانوں کی ہوں گی مگر ان کے قد چوٹیوں کے برابر ہوں گے اور ذلت و رسوائی میں گھرے ہوئے ہوں گے، اور یہ لوگ گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لائے جائیں گے اور جہنم کے اس جیل خانہ میں ان کو قید کر دیا جائے گا جس کا نام بوس ہے، یعنی نا امیدی ہے، اور وہ ایسی آگ میں جلائے جائیں گے جو تمام آگوں کو جلا دے گی، جس کا نام نار الانیار ہے، اور ان لوگوں کو جہنمیوں کا پیپ یعنی جہنمیوں کا مواد پلایا جائے گا۔ حضرات محترم،
یہ اس بات کو ذہن و دماغ میں بٹھا کے رکھیں اور ہمیشہ اس بات کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا کے اس کے تحت عمل میں رکھیں کہ تکبر جو بڑائی ہے، ہر طرح کی بڑائی جو ہے، یہ صرف اللہ کو ہی زیب دیتی ہے۔ کسی انسان کے یہ معاملات نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ حقیقت میں ہر طرح کی بڑائی حقیقی طور پہ ہمارے رب کی ہی ہے اور رب ہی کے یہ لائق ہے۔ ہم تو ایک حقیر بندے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمیں تو پیدا دوسرے لوگوں نے کیا، ہم کھا پی رہے ہیں، ایک دن مر جائیں گے۔ ہمیں پیدا بھی دوسرے لوگوں نے کیا، پالا پوسا، اور ایک دن جب مر جائیں گے تو ہم کو دفن بھی دوسرے لوگ کریں گے۔ ہمارا کیا ہے اس دنیا میں؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارا سب کچھ جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس، یہ سب اللہ رب العزت کی جانب سے ہے، اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، تو ہمیں اس پر کیسا گھمنڈ اور کیسا غرور۔ حضرات محترم، کان کھول کر اس بات کو سن لیں کہ تمام کے تمام لوگ جو بھی ہیں، جو بھی کھانے، کپڑے، چال چلن، مکان، سامان، تہذیب و تمدن، مال دولت، ہر چیز میں اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا اور دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھنا چھوڑ دیں۔ اور اگر آپ ایسا سمجھ رہے ہیں، دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھتے رہتے ہیں، اسی طرح بعض علماء اور بعض عبادت گزار علم و عبادت میں اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر اور دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھ کر اکڑتے ہیں، یہی تکبر ہے۔ خدا کے لیے اس شیطانی عادت کو چھوڑ دو اور تواضع انکساری کی عادت ڈالو، یعنی دوسروں کو اپنے سے بہتر اور خود کو ہر چیز میں، ہر انسان سے کمتر جانو اور اپنے کو ہر چیز میں دوسروں سے کمتر سمجھے۔ یہی حقیقی تواضع انکساری ہے، اور یہی اگر آپ نہیں کریں گے تو یقینی طور پر ہمارے اندر تکبر اور گھمنڈ ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے تواضع انکساری کرے گا، تواضع جو ہے یہ تکبر اور گھمنڈ کی کا اپوزٹ ہے، اس کا ضد ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان ایسا ہے جس کے اندر گھمنڈ ہے تو اپنے آپ کو سب سے بڑا جانے گا، غرور ہے، تکبر ہے، یعنی اپنے آپ کو سب سے اچھا جاننا، اسی کا نام تکبر، گھمنڈ، غرور ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھ رہا ہے اور سب سے ذلیل و خوار اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو یہ تواضع انکساری ہے۔ اسی کے بارے میں حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے تواضع انکساری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرما دے گا، اور خود کو اگر وہ چھوٹا سمجھے گا مگر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کی نگاہوں میں اس کو عظمت والا بنا دے گا، اور جو شخص گھمنڈ اور تکبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو پست کر دے گا، اگرچہ وہ خود کو بڑا سمجھے گا مگر اللہ تعالیٰ اس کو تمام انسانوں کی نظر میں کتے اور سور سے بھی زیادہ ذلیل و خوار بنا دے گا۔ حضرات محترم، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہر بیماری کا ایک علاج ہوتا ہے، ایک دوا ہوتی ہے، ویسے ہی روح اور دل کی بیماری کے بھی کچھ علاج ہے، کچھ اس کی دوائیں ہیں، تو گھمنڈ اور غرور کا بھی کچھ علاج ہے، اسی کے بارے میں آئیے ہم جانتے ہیں۔ حضرات محترم، گھمنڈ اور تکبر کا علاج اصل میں یہ ہے کہ غریبوں مسکینوں کی صحبت میں رہنے لگے اور ان لوگوں کی خدمت کرے، تواضع انکساری کا طریقہ اختیار کرے اور اپنے دل میں یہ ٹھان لے کہ میں ہر مسلمان کی تعظیم اور اس کا اعزاز و اکرام کروں گا، خواہ اس کے کپڑے کتنے ہی میلے کیوں نہ ہوں، میں اس کو اپنے برابر بٹھاؤں گا، اور ہر وقت اس کا دھیان رکھے کہ خداوند کریم کا شکر ہے کہ مجھ کو اس نے دوسروں سے اچھا بنا دیا، لیکن وہ جب چاہے مجھ کو سارے جہان سے بدتر بنا سکتا ہے۔ اپنی کمتری اور کوتاہی کا خیال اگر دل میں جم گیا تو تکبر کا بھوت لاکھوں کوس دور بھاگ جائے گا اور اس بلائے عظیم سے وہ ہمیشہ کے لیے نجات پا جائے گا۔ حضرات محترم، یہ تکبر اور گھمنڈ کے بارے میں چند باتیں تھی جو ابھی آپ نے سمجھا۔ اصل میں تکبر یہ ہوتا ہے، اگر کوئی انسان اپنے معاملات میں سچا ہے، اپنی باتوں میں پکا ہے اور اس کو یقین ہے کہ میں بالکل اپنی بات میں صحیح ہوں، تو اگر وہ اپنی بات پہ اڑا ہوا ہے تو اس کو گھمنڈ یا تکبر نہیں کہتے۔ وہ اپنی باتوں میں صحیح ہے، اس کے پاس دلائل و شواہد ہیں، اس کے پاس پروف ہے، تو اس کو گھمنڈ اور غرور نہیں کہتے کہ وہ دیکھو کتنا بڑا گھمنڈی انسان ہے، اپنے سامنے کسی کو نہیں سمجھ رہا۔ وہ اپنی باتوں میں سچا ہے تو کیوں اپنے آپ کو غلط وہ کہے؟ اسی لیے ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ تکبر یہ ہوتا ہے جو میں نے ابھی ان باتوں میں بیان کیا۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔